वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का। उनका जमात के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका एक इंतहाई दिलचस्प दावा जो है वो सामने आया है। एक से ज़्यादा सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने ये दावा किया है कि जुलाई 2018 के जो इंतखाबात थे उससे एक माह कबल दो सीनियर सहाफ़ी उनके पास इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक पैगाम लेकर आए कि उनको वज़ीर आज़म भी बनाया जा सकता है। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी काबीना थी उसके नाम भी फ़ाइनल कर लिए। एक इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने ये कहा कि मगर उसके बाद फिर ताल्लुकात जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट और जमात के सही नहीं रहे, इसलिए जो इलेक्शंस थे उसके अंदर जमात हार गई। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने ये भी दावा किया है कि जो चौधरी बिरादरान हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो ताल्लुकात हैं वो न्यूट्रल हो चुके हैं। यानी कि ना तो वो तलखी मौजूद है जो माजी के अंदर थी, और ना अभी इतनी गर्म जोशी आई है कि किसी अलायंस की या इत्तेहाद की बात कर सकें। मगर ये भी एक बहुत जिसको कहते हैं पेशरफ्त अहम है, क्योंकि ताल्लुकात दोनों जो ख़ानदान थे उनके दरमियान काफ़ी हद तक सर्द हो चुके थे माजी के अंदर। शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि लंदन से जो उनकी ये हालिया वापसी है इसको किसी भी किस्म के डील का नतीजा नहीं देखना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी ये जो इंटरव्यू था इसके ऊपर ऑब्वियसली जो सीनियर रहनुमा हैं जमात के उनसे बहुत से सवाल किए गए। हमारे प्रोग्राम के अंदर भी ख्वाजा आसिफ साहब से हमने इस पे बात की, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने 27 अप्रैल को न्यूज़ वाइज को ये कहा कि 2017 के जो इंतखाबात थे उनके अंदर तो उनकी जमात का पूरा, माफ़ करिएगा, 2017 के अंदर उनकी जमात का ये ख्याल था कि 2018 के जो इंतखाबात हैं वो उनकी जमात ही जीतेगी। मगर उसके बाद सूरत हाल जो थी वो ख़राब हुई और जो धांधली हुई उसकी वजह से वो इलेक्शन हारे। ये जो दावा है शहबाज शरीफ साहब का, ये एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मरीम नवाज़ साहिबा या नवाज़ शरीफ साहब वो खामोश तो ज़रूर हैं, मगर साथ में उनकी तरफ से ये पैगाम भी सामने आता रहता है कि वो अपने बयानिए के साथ खड़े हुए हैं। मरीम नवाज़ साहिबा की पिछले दिनों में अगर कोई एक आध मीडिया टॉक हुई है तो उसके अंदर भी उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के ही बयानिए की बात की है। लग तो यही रहा है कि वो जो दोनों हैं जो पार्टी को लीड करते हैं नवाज़ शरीफ साहब, उनकी जो बेटी हैं जो लग रहा है कि उनकी एयर भी होंगी, वो तो अपने मौक़िफ़ पे अपने बयानिए पे कायम हैं। मगर शहबाज शरीफ साहब की जो बातें सामने आ रही हैं, जो इंटरव्यूज़ में वो बात कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है, इनके ज़रिए वो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, और क्या हम कह सकते हैं कि अगर वो खुल्लम खुला ये बात कर रहे हैं तो उनके और उनके भाई के ताल्लुकात शायद इतने अच्छे नहीं हैं जितने हम समझ रहे थे। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे दो सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, बट वील टॉक टू देम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करेंगे शहबाज शरीफ साहब पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और ख़ास तौर पे बात करेंगे जो शहबाज शरीफ साहब की एक आध इंटरव्यू जो हैं सामने आए हैं पिछले दिनों पे। और हमारे साथ मौजूद होंगे आरिफ निज़ामी साहब, ये सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और साथ हमारे मौजूद हैं सुहेल वड़ाइच साहब, ये भी एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और जो एक इंटरव्यू शहबाज शरीफ साहब का आजकल बहुत डिस्कस हो रहा है वो इन्हीं के कॉलम में छपा था। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सुहेल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताइएगा आप कुछ तफसील इंटरव्यू के हवाले से, या जो गुफ्तगू आपने की शहबाज शरीफ साहब के साथ जिसके ऊपर फिर आपने वो कॉलम लिखा, कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे? मेरा ख्याल है कि जितनी बात हुई थी मैंने उतनी लिख दी, बाकी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड थी। मेरा ख्याल है उन्होंने इतना शोर मचा दिया है कि अभी बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, वक्त आने पे वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी आरिफ निज़ामी साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं ये जो इंटरव्यू है शहबाज शरीफ साहब का, जो उन्होंने सुहेल वड़ाइच साहब से भी बात की और फिर अगले दिन जावेद चौधरी साहब से भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया उनको टीवी पे? जो बातें उन्होंने की वो उनमें से कुछ तो मेरे ज़ाती इल्म में भी हैं कि शहबाज शरीफ को, और ये सबको मालूम है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने कभी इस बात को नहीं छुपाया कि उनका
جو وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے بلکہ ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، اور ان سے تال میل کے علاوہ کچھ چارہ کار ہی نہیں ہے۔ اور وہ اکثر نجی طور پہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب ان سے لڑنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے ایک ڈسٹنس رکھا ہوا تھا۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ وہ اپنے بھائی صاحب جب پہنچے ان کے واپس الیکشن میں سے پہلے، تو وہ ان کو پہنچ ہی نہیں پائے وہاں ان کو ریسیو کرنے کے لیے۔ اور بھی کئی مسائل ہیں، وہ جی ٹی روڈ پہ بھی ساتھ نہیں تھے اپنے بھائی جان کے۔ تو انہوں نے ایک طرف تو ان کو یہ احساس ہے کہ وہ، جیسے وہ خود بھی انہوں نے کہا ہے اپنے انٹرویو میں، کہ وہ اپنے بھائی جان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور ان کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپیں گے، لیکن ان کی جو سیاست ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست ہے۔ میاں صاحب کی بھی کوئی نیریٹو کی حد تک تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن عملی طور پہ دیکھا جائے تو بورن اگین ریولوشنری ہونے کے بعد وہ بعد از خرابی بسیار وہ بھی اسی لائن پہ آ گئے جو شہباز شریف صاحب کی تھی۔ اور جیسے سہیل وڑائچ صاحب کے انٹرویو سے کہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ اس لائن پہ آئے تو اٹ واز آلریڈی ٹو لیٹ۔ انہوں نے اپنے بھائی کو اگر الیکشن سے پہلے آشیرواد دی ہوتی، تو یہ تو میں نہیں کہتا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں نہ بنتے، لیکن اس طرح کا نہ ہوتا کہ ان کو بالکل باہر رکھا جاتا۔ بعد ازاں تو میری جو اپنی اطلاع ہے، وہ جیسے مشرف نے ایک دفعہ کچھ صحافیوں کے ساتھ لنچ پہ اپنی coup d'état کے پہلی سالگرہ کے موقع پر ایکچولی وہ کہا تھا کہ یہ دونوں بھائی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، میں ان میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ تو بعد از خرابی بسیار موجودہ فوجی قیادت کا بھی یہ استدلال بن گیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں بڑے ویک آدمی ہیں، باتیں وہ بڑی کرتے ہیں، تو وہ بھائی صاحب کو تو نہیں منا سکے۔ اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ معلوم ہے کہ ووٹ بھائی صاحب کے ہیں، چھوٹے میاں کے نہیں ہیں۔ بالکل صحیح۔ سہیل صاحب، آپ بھی عارف نظامی صاحب نے یہ جو بات کی ہے اس سے اگری کریں گے کہ نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بھی اب چھوٹے بھائی کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے تھے ان ٹرمز آف جو عملی سیاست کرنی ہے، مگر صرف مسئلہ یہ تھا کہ دیر سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اگر جلدی کر لیتے تو شاید اس وقت سیاست پاکستان کی مختلف ہوتی؟ نہیں، تھوڑا سا مجھے نظامی صاحب سے اختلاف ہے۔ وہ یوں ہے کہ ان کی شروع سے دونوں بھائیوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ہمیشہ یہ دو بیانیے جو ہیں ان کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور ایک پاپولر بیانیہ ہوتا ہے، ظاہر ہے جو باہر پبلک کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا ہمیشہ یہ ڈائلاگ پہ بھی یقین رکھتے ہیں، مذاکرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس کو آپ ڈیل کہہ لیں، جس کو آپ در پردہ مذاکرات کہہ لیں۔ تو آپ سارا کیریئر دیکھیں گے تو ان کو ویسے بھی پولیٹیکل یہی طریقہ ہوتا ہے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے ان دو آراء سے، اپنے یہ دو شخصیات سے، شہباز شریف صاحب اور وہ۔ میں نے ان کی لمبے مباحث سنے ہیں نواز شریف کے اور ان کے، کہ دونوں کاؤنٹر آرگومنٹس ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے، بٹ الٹیمیٹلی جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اکٹھے چلتے ہیں۔ تو یہی ان کا طریقہ ہے۔ اگر فرض کریں پاپولر ووٹ سے اگر اقتدار لینا ہوا تو نواز شریف کا بیانیہ چلے گا، اگر اس وقت حالات ایسے ہوئے کہ سروائیول کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہوگا تو شہباز شریف کا بیانیہ چلے گا۔ یہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جو پچھلا الیکشن تھا 2018 سے پچھلا، جب میاں صاحب آئے ہیں تو اس وقت بھی پہلے انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، شہباز صاحب نے کرائی تھی، فوج کے خلاف بیانات بند ہو گئے تھے، اور پھر الیکشن ہوا تھا، پھر جنرل کیانی خود آئے تھے ملنے۔ تو یہ ساری اگر تاریخ سامنے رکھیں تو کوئی غیر متوقع رویہ نہیں ہے ان کا، ماضی میں بھی ایسا ہی تھا۔ بالکل صحیح۔
نظامی صاحب، سہیل وڑائی صاحب، مظہر عباس صاحب نے جوائن کیا ہے، یہ بھی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہے. ویلکم ٹو دا شو مظہر صاحب. مظہر صاحب، ہم بات کر رہے تھے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی جو بیانیہ ہے، اینڈ آبویسلی جو شہباز شریف صاحب کے انٹرویو سامنے آئے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو شہباز شریف صاحب ایک دم لندن سے واپس آئے ہیں اور پھر آبویسلی کافی ایک پبلک رول، وہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں، روز ہمیں نظر آتے ہیں، پھر انہوں نے ایک کے بعد دوسرا، سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا، اس کے بعد ایک انہوں نے ٹی وی پہ انٹرویو دیا. آپ کے خیال میں جو بات ہو رہی ہے جنرل کہ کوئی ڈیل تھی، یا شہباز شریف صاحب کو بھی کوئی سبز باغ دکھائے گئے اور ان کو واپس بلا لیا گیا، آپ کے خیال میں یہی وجہ ہے کہ وہ واپس آئے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے جو وہ ایک دم لندن سے واپس آئے ہیں اور ایکٹیو ہو گئے ہیں پالیٹکس میں؟ دیکھیے، شہباز شریف صاحب اس لیے تو واپس نہیں آئے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے واپس نہیں آئے کہ انہیں یہ خطرہ ہے کہ وہ دوبارہ جیل جائیں گے. ظاہر ہے کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ یقیناً، اور یہ اس بنیاد پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کیونکہ ہماری پاکستان کی سیاست کا ماضی یہی رہا ہے. لیکن مجھے یاد ہے کہ 2015 میں، اور ایک بہت ہی جو ہے وہ قریب ترین ذرائع نے یہ بات بتائی تھی کہ 2015 میں ایک فیصلہ ہوا تھا، اور یہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اس وقت 2015 میں الطاف حسین کی پولیٹکس بھی موجود تھی کہ الطاف حسین، آصف علی زرداری اور نواز شریف کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے. اور یہ اپنے اس طریقے سے یہ بات کی گئی تھی. اور یہ وہ وقت تھا جب کراچی میں بہت زوروں سے آپریشن چل رہا تھا. اور یہ اسی اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کراچی آپریشن میں ایک نئی جہد آئی تھی، اور اس میں بہت زیادہ ٹارگٹ پھر پیپلز پارٹی بھی بننے لگی تھی، خاص طور پہ آصف علی زرداری، کرپشن معاملات بھی کھل گئے تھے، یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد 2016 میں ہم نے پاناما دیکھا. اس کے بعد ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اب اس وقت پاکستان کی پولیٹکس میں عمران خان بہت ہی ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہے. اگر اس سے بالکل نیچے چلے جائیں تو نہ آپ کو اسفندیار ولی نظر آ رہے ہیں، نہ آپ کو موضوع الرحمان کسی حد تک نظر آتے ہیں. اور پھر پیپلز پارٹی میں اس وقت بلاول بھٹو ہیں، اور پی ایم ایل این میں شہباز شریف یا مریم نواز. پی ایم ایل این کی اس لیے ابھی بھی روٹس موجود ہیں پنجاب کے اندر، اور پنجاب ظاہر ہے ڈٹرمنٹ کرتا ہے پاکستان کی پولیٹیکل ڈائریکشنز کو. تو جو بھی مقتدر حلقے ہیں وہ ضرور کسی ایک ہی سمت نہیں جاتے، وہ ہمیشہ ان کے پاس پلان اے بی سی موجود ہوتا ہے. تو اس وقت شہباز شریف ان کے پلان بی کا حصہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن پلان ای میں ابھی کوئی تبدیلی مجھے نہیں نظر آ رہی کہ مستقبل قریب. اور میرا خیال ہے کچھ چیزوں میں شہباز شریف جو ہے وہ پارٹی کے اندر انہیں بڑی زیادہ مزاحمت کا سامنا موجود ہے انہیں، اور یہی ان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. کیا شہباز شریف اس کو اوور کم کر پائیں گے؟ جو ان کا کل کا انٹرویو ہے وہ انتہائی ڈیمیجنگ ہے، پولیٹیکلی ان کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے. آپ یہ بیٹھ کر یہ بات کیسے کہتے ہیں؟ مظہر صاحب، یہی بات ذرا نظامی صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں. نظامی صاحب، یہ جو کہ مزاحمت بہت ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف پارٹی کے اندر، مظہر صاحب کا خیال ہے، آپ اس سے متفق ہیں کہ جماعت کے اندر جو ہے ایک اور ویو ہے جو شاید شہباز شریف صاحب کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، یا ان کے بیانیے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا؟ یہ دراصل بات یہ ہے کہ لیڈر نواز شریف ہیں، پارٹی کے شہباز شریف نہیں ہیں. جو بھی نواز شریف کا بیانیہ ہوگا وہ شہباز شریف سمیت سب اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. دوسرے، یہ پارٹی کے اندر کوئی مشاورت کا عمل تو ہے نہیں، کسی کو نہیں پتہ کہ شہباز شریف صاحب گئے، کب واپس آئے، کیوں آئے، کس چیز کو اعتماد میں لیا، اس معاملے میں کس حد تک مشاورت ہوتی ہے، کون سی ان کی کوئی اور ٹیم ہے اس بارے میں. لیکن جہاں تک شہباز شریف صاحب کی واپسی کا تعلق ہے، یہ میرے خیال سے میں عباس صاحب سے بالکل متفق ہوں کہ ان کے واپس آنے کو کہنا کہ جو شیخ رشید نے کہا ہے کہ جی وہ اقتدار میں واپس آنے کے لیے آئے ہیں، وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہیں. اس وقت تو ملک کو جان کے لولے پڑے ہوئے ہیں. کیا سیاست ہو سکتی ہے فضل الرحمان کی یا شہباز شریف کیا بلاول کی؟ اس وقت تو سیاست ساری اس موجودہ جو پینڈیمک ہے اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اور اسی کے حوالے سے سیاست ہے مثلاً یہ کہ ورچوئل نیشنل اسمبلی کا سیشن بنایا جائے یا عملی بنایا جائے، لاک ڈاؤن ہو نہ ہو، یہ اس قسم کی سوالات ہیں. اور اس معاملے میں بھی زیادہ ریلیونٹ جو ہیں، اگر
سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ چیف منسٹر آف سندھ ہیں، کیونکہ وہ چیف منسٹر ہیں، ان کی پارٹی وہاں اقتدار میں ہے، اور انہوں نے تھوڑا سا اس سے یہ نہیں کہ انہوں نے سیاسی طور پہ کیا، لیکن ان کو یقیناً ایک سیاسی طور پہ فائدہ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے لیڈ دی ہے، اور عمران خان صاحب لیڈ دینے میں ناکام رہے ہیں. لیکن اس بات کو بھی کوئی پی ایم ایل این کو خاص ایکسپلائٹ نہیں کر پائی صحیح طریقے سے. سہیل صاحب، یہ جو اب پہلے بھی گفتگو بہت ہو رہی تھی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب شاید چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہو پہلے کہ وہ بن جائیں گے یا ہیڈ کریں گے پارٹی کو پارلیمنٹ کے اندر، اب اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید وہ شہباز شریف صاحب کو ریپلیس کریں، یا مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کی جگہ لے لیں. آپ ان ریومر سے زیادہ تو ابھی نہیں ہے، کتنا سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں سر؟ کیا ان میں کوئی سچائی ہے بھی، یا یہ صرف ہماری قیاس آرائیاں ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو خود نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم کا بھی امیدوار بنایا، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بنایا، اور مجھے کوئی اس رویے میں تبدیلی نظر نہیں آتی. دیکھیں نا کہ الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو جیل سے نکال کے، پاکستان سے نکال کے، اور ان کو وہاں انگلینڈ چھوڑ کے آئے ہیں. تو یہ تو ایک another feather in his cap ہے شہباز شریف کے. تو اس پہ بھائی انہیں ہٹائیں گے کیوں؟ بھائی تو چاہیں گے کہ وہ رہیں. اور ہاں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیانیہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ جو شاید خاقان عباسی صاحب کے ذریعے چل رہا ہے یا مریم صاحبہ کے ذریعے چل رہا ہے، وہ بھی چلانا چاہتے ہیں. میں تو شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ دونوں بیانیے چلائیں، اور جس بیانیے سے انہیں زیادہ فائدہ ہو اس کو اس وقت آگے کر لیں. اگر میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن پاپولیرٹی کی بنیاد پہ ہونا ہے تو نواز شریف کا بیانیہ چلے گا، اگر اسٹیبلشمنٹ کی مدد درکار ہوگی تو شہباز شریف کا بیانیہ چلنا ہے. تو یہی ہوا کہ الیکشن میں انہوں نے نواز شریف کا بیانیہ استعمال کیا، ملک سے باہر جانے کے لیے انہوں نے شہباز شریف کا بیانیہ استعمال کیا. جب تک کوئی حالات کچھ سازگار نہیں ہوتے اس وقت تک شہباز شریف کا بیانیہ چلے گا، اور جب حالات سازگار ہو جائیں گے اس وقت پھر نواز شریف کا بیانیہ آ جائے گا. تو سہیل صاحب، مریم نواز صاحبہ تب تک خاموش رہیں گی پھر آپ کے خیال میں، جب تک ان کی ضرورت یا ان کے بیانیے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ دیکھیے، خاموش ہے نا تو کوئی وجہ تو ہوگی. کیا ان سے یہ سوال کیوں نہیں کیا جاتا کہ وہ کیوں خاموش ہیں؟ ان کا بیانیہ ٹھیک ہے، میڈیا میں ان کی آواز بند ہو گئی تھی، یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کی وہ اس وقت ایک ضمانت پہ ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ باہر چلی جائیں اپنے والد کی تیمارداری عادت کرنے کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے دورے بند کر دیے، وہ گھر پہ بیٹھ گئی، سوشل میڈیا کو وہ استعمال نہیں کر رہی. وہ جو ایک بڑی توانا آواز اور بڑی پاپولر آواز ہوتی تھی، جہاں وہ جاتی تھی لوگوں کے ٹھٹ لگ جاتے تھے، ایک بڑا پوٹینشیل تھریٹ جو ہے وہ بن گئی تھی. لیکن آخر ظاہر ہے کسی وجہ سے ہی وہ خاموش ہے نا. وہ وجہ کیا ہو سکتی؟ میری نظر میں تو یہی ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے یا ابھی حالات کی نزاکت ہے. تو وہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت اپنی انرجی ضائع نہیں کرنی چاہیے، جب وقت آئے گا تو اس وقت انرجی لگائیں گے. مظہر صاحب، جو سہیل صاحب بات کریں وہ تو سر آپ کی بات سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کا جو انٹرویو تھا وہ بہت ڈیمیجنگ تھا. اگر ہم سہیل صاحب کے تجزیے کو دیکھیں تو سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ دونوں بیانیے انہوں نے چلانے ہوتے ہیں، جس وقت جس کی ضرورت پڑ جائے. تو اس کے مطابق تو پھر شہباز شریف صاحب کے سر انٹرویوز بھی ڈیمیجنگ تو نہ ہوئے نا؟ ابھی تو انہوں نے اپنا پیغام جو دینا تھا وہ دے دیا. وڈ یو لک ایٹ دس وے سر؟ نہیں، دیکھیے، مسئلہ یہ کہ ظاہر سہیل صاحب کا اپنا ویو ہے، اسٹرانگ ویو ہے، لیکن جو شہباز شریف صاحب نے بیانیہ دیا ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے جو مریم نواز سوچتی ہیں یا فار دیٹ میٹر نواز شریف سوچتے ہیں. لیکن اس وقت نواز شریف اور مریم نواز کا بیانیہ اس لیے کمزور ہے کیونکہ وہ ایک پاپولر پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے، مولانا فضل الرحمان کا دھرنا جو تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے لحاظ سے. اس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا نہ جانا یہ دونوں جماعتوں کا ایک بڑا کمپرومائز تھا. اسٹیبلشمنٹ کو ایک پازیٹیو میسج دینا تھا کہ جی ہم اس کے ساتھ نہیں جا رہے اس میں.
اور اگر اس وقت وہ اپنی فل اسٹرینتھ میں جاتے تو ظاہر ہے مشکلات تو ہوتی، اس میں نواز شریف کے مقدمات اور تیز ہو جاتے، مریم نواز کا مقدمہ بھی اور زیادہ ہو جاتا، آصف علی زرداری کے لیے پرابلمز بڑھ جاتی، تو انہوں نے اپنی پرابلمز کو کم کرنے کے لیے چیز کیا. لیکن جب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں شہباز شریف کا بیانیہ اس لیے زیادہ نہیں چل پائے گا کیونکہ عمران خان بہت ایگریسو پالیٹکس کر رہے ہیں. دیکھیے کرونا میں بھی انہوں نے اس پولیٹیکل بیانیے کو کل نہیں ہونے دیا، ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دیا انہوں نے. وہ آج بھی ان لوگوں پہ پیپلز پارٹی پہ بھی تنقید کرتے ہیں، سندھ حکومت پہ بھی تنقید کرتے ہیں، اور ساتھ میں وہ اپنے ایک دو طرفہ پالیسی چلا رہے ہیں، لاک ڈاؤن کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں بے روزگاری اور اس ایشوز کو بھی ٹچ کر رہے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی. تو وہ بہت ایگریسولی جا رہے ہیں، جتنے ایگریسولی کسی بھی لحاظ سے شہباز شریف نہیں لگ رہے ہیں. مجھے پی ایم ایل این کی پالیٹکس کہیں ایکٹیو پالیٹکس نظر نہیں آ رہی، باہر کی پالیٹکس اس میں نظر نہیں آ رہی. اب شہباز شریف کا اگر بیانیہ چلتا ہے تو پھر ایک بہت ہی ارینجڈ قسم کا معاملات ہوں گے، اور اس ارینج پالیٹکس میں پی ایم ایل این ماضی میں کرتی رہی ہے ارینج پالیٹکس، لیکن پھر وہ نواز شریف کا بیانیہ نہیں ہوگا. پھر نواز شریف کی پالیٹکس کا اور مریم نواز کی پالیٹکس کا پھر خاتمہ ہوگا. نظامی صاحب، یہ جو بات آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی، آپ نے کہا کہ اس وقت تو پینڈیمک ہے، کوئی سیاست نہیں ہو رہی، اگر ہو بھی رہی ہے تو آپ نے کہا کہ وہ پی 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 کی حکومت ہے تو وہ ریلیونٹ ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف. پر سر اس کے باوجود جب بھی ہمارے ہاں ٹاک شوز میں یا میڈیا میں سیاسی جب بات کرتے ہیں ہم سیاسی، تو ہمیشہ پی ایم ایل این کی ہم سیاست بہت ڈسکس کرتے ہیں. اب اس وقت آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم چیف منسٹر سندھ کی بات کرتے ہیں، ان کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں، بٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کیا اثر ہوگا اس پرفارمنس کا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. پی 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 کی سیاست کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. شہباز شریف صاحب کا ایک انٹرویو آیا تو ہم سب ڈسکس کریں. اس کی کیا وجہ ہے سر کہ ڈسپائٹ بینگ این اپوزیشن پی ایم ایل این ابھی بھی لگتا ہے کہ زیادہ انٹرسٹ جنریٹ کرتی ہے بنسبت پاکستان پیپلز پارٹی کے؟ اس کی تو بڑی سمپل وجہ دیکھیں، جو 2018 کے الیکشن ہیں ان کے رزلٹ کو دیکھ لیں. پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں پی ایم ایل این کی تھیں. یہ تو اگر کیو اور دوسرے لوگوں کو نہ ساتھ ملاتے اور خلائی مخلوق ان کے ساتھ نہ ہوتی تو ان کی حکومت نہیں بن سکتی تھی. تو ان کے لیے لومنگ تھریٹ جو ہے نا وہ پی ایم ایل این ہے پنجاب کے اندر، اور پنجاب بھی پاکستان ہے. مطلب اس لحاظ سے نہیں میں کہہ رہا، بلکہ یعنی سیٹس کے لحاظ سے. اسی لیے چودھری برادران کے بارے میں جو سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی، جو بات کہی، وہ بڑی بنیادی ہے کہ ان کے اب وہ نیوٹرل ہو چکے ہوئے ان کی، لیکن نیوٹرل نہیں ہو چکے، ان کا آپس میں تال میل ہے. کل میں نے سہیل وڑائچ صاحب سے یہ کہا تھا، اور وہی بات میں ریپیٹ کروں گا کہ یہاں جیسے ابھی کہا گیا کہ یہ جس طرح پروگرام ہوتے ہیں کمپیوٹر کے، وہ کئی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، ایک مفاہمت کا ہے، ایک کانفرنٹیشن کا ہے. تو یہ پروگرام چلتے ہیں، کبھی کوئی آگے آ جاتا ہے، کبھی کوئی پیچھے آ جاتا ہے. میرا خیال سے سب سے بڑی تھریٹ جو ہے وہ ایک مریم ہے، جو ایک فریش بلڈ ہے، اور ان کی جو ان کو کافی پذیرائی حاصل ہوئی تھی، اور وہ کسی موقع پہ وہ اپنے والد صاحب کی کلیئرنس سے وہ ضرور منظر عام پہ آئیں گی. لیکن دوسری چیز ہے، جو ایک تو پی ایم ایل این کی جو سیاست ہے وہ ایسے جیسے یہ کوئی، جیسے زرداری صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ مغل اعظم نہ بنے. وہ مغلیہ جس طرح خاندان کی سیاست ہوتی ہے. اس انٹرویو میں جو ڈیمیجنگ بات مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ میاں شہباز نواز شریف نے کہا سے میں نے کہا کہ ہم آپ بہت 70 سال کے ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں نئی قیادت آگے لے آنی چاہیے، مریم حمزہ کو لے آنا چاہیے. جس طرح یعنی کہ یہ سارا فیصلہ جو ہے دونوں بھائیوں نے کرنا ہے، پارٹی سے پارٹی تو کوئی اسی کھاتے میں نہیں ہے. تو یہ اپروچ جو ہے ان کی ہے، اور یہ ابھی تک ان کو وارا کھاتی رہی ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے جو اصل تھریٹ ہے وہ پی ایم ایل این ہے پنجاب کے حوالے سے دیکھا جائے تو. صحیح. سہیل وڑائچ صاحب، یہ کتنی اہم بات ہے جس کا ذکر سب نے کیا ہے کہ چودھری برادران کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ بات ہے. بالکل یہ صحیح ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ آپ یوں سمجھے کہ ہم نیوٹرلائز ہو گئے ہیں، اس کو گراؤنڈ زیرو کہہ لیں.
لیکن میں عارف صاحب سے اتفاق کرتا ہوں گراؤنڈ زیرو کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ نیوٹرل سے کہیں زیادہ ان کے آپس میں ریلیشن شپ ہو گئے ہیں. اگر ڈفرینسز ختم ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستی ہو گئی ہے. ہاں سوال یہ ہے کہ چودھری صاحبان بہت تجربہ کار بڑے سمجھدار ہیں. وہ کبھی بھی تبدیلی پنجاب میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ ان کو کوئی یہ یقین نہیں ہوتا کہ ریاستی ادارے ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ماضی کے ان کے تجربات بڑے ایسے ہیں کہ جب تک ادارے نہ کہیں صوبے میں یا مرکز میں تبدیلی نہیں آتی. تو اس لیے وہ تبدیلی کی طرف تو نہیں جائیں گے، لیکن اس وقت تک اپنے کارڈز وہ لگا کے سینے کے ساتھ رکھیں گے اور جب موقع آئے گا پھر دکھائیں. تو کیا سہیل صاحب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز میں ان کا بھی ایسا ہی رول ہوگا کہ جب ضرورت ہو، شی از آلسو اے کارڈ جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جب ضرورت پڑے گی؟ جی شی از اے پاپولر کارڈ اور جی ینگ بلڈ ہے. دوسرا اگلی نئی جنریشن میں وہ سب سے پرومزنگ ہے شریف کی میں. شریف کی جو نئی نسل ہے اور وہ بڑی آپ فائری اسپیکر ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کا مستقبل تو ہوگا پاپولر پالیٹکس، اور اسی لیے انہوں نے شاید بچا کے رکھ لیا ہے کہ کب استعمال کرنا ہے، جب کوئی تبدیلی ہوگی، جب کوئی الیکشن ہوگا، جب کوئی سیاست کرنی ہوگی. ابھی کیونکہ وہ کوئی سیاست کر ہی نہیں رہے، ویٹ کر رہے ہیں، ویٹ اینڈ سی، تو اس میں وہ ان کو ضائع نہیں کرنا چاہتے. اب مظہر صاحب بٹ جیسے سہیل صاحب نے کہا، سبھی آپ آئی تھنک تینوں اگری کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ پاپولر ہیں جماعت میں، پر آپ کے خیال میں جب کبھی بھی وہ سامنے آئیں گی، پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالیں گی، تو پھر شہباز شریف صاحب کے لیے اتنی ہی جگہ ہوگی جتنی بھائی کے ساتھ رہی ہے؟ نہیں، اگر یہ تقسیم ہوئی تو مریم نواز کو نقصان. دیکھیے پاکستان میں مزاحمتی سیاست کا خاتمہ ہونا ہے، اور بہت سے ہمارے حلقے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مزاحمتی سیاست ختم ہو، اور وہ کافی حد تک بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ختم ہو گئی. پاکستان میں جو ایک پولیٹیکل ایلیٹ ہے جو انتہائی اس پہ کرپشن کے بڑے سنگین الزامات ہیں، ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف جو بھی قوم پرست آوازیں ہیں، مزاحمتی آوازیں ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سائیڈ لائن کرنا ہے. اس لیے وہ اس قیادت کو سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں بالکل مزاحمت نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، اور یہی لگتا ہے. اور اگر اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو کوئی بھی مزاحمتی آواز، چاہے وہ مریم نواز کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، کیونکہ ان کے پاس ایکسس بیگیجز بہت ہیں. بلاول کے پاس ایکسس بیگیجز بہت ہیں، مریم نواز کے پاس ایکسس بیگیجز بہت ہیں. اور جو دوسری جگہ آپ خیبر پختونخوا اٹھا لیں، بلوچستان میں اٹھا لیں، مزاحمتی آواز اب آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. تو میرا خیال ہے الٹیمیٹلی ایک مینیج پالیٹکس ہوگی، اور پاور پالیٹکس جو ہے وہ کافی حد تک پاکستان میں کئی سالوں سے مینیجڈ ہی ہو رہی ہے. یہی پالیٹکس اب چلے گی. جو نظریاتی سیاست ہے اس کو ختم ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور اب مجھے آگے اس کی کوئی بہت بڑی امید نظر نہیں آ رہی. نظامی صاحب ویری کوئکلی، آپ کے خیال میں جو آپ نے کیونکہ بات کی تھی کہ بھائیوں نے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ آگے پارٹی کس نے چلانی ہے، تو یہ سر تو پھر یہ شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے جو لیڈرز ہیں جو بہت پاپولر ہو گئے ہیں جماعت میں، یہ بس سیکنڈ ٹیئر پہ ہی ہمیشہ رہیں گے؟ کہ شریف برادران کو اپنے خاندان سے آگے ہو کے سوچنا چاہیے. مثلا جس طرح ٹھیک ہے جو بھٹو خاندان بھی شاید ایسے ہی سوچتا ہو، لیکن ان میں اتنا دل گردہ تھا کہ انہوں نے یوسف زاں گیلانی کو وزیر اعظم بنا دیا اور زرداری صاحب صدر بن گئے. یہ شریف برادران جو ہیں انہوں نے وعدہ خلافی کی چودھری پرویز الہی کے ساتھ، ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں بنایا، یہیں سے ان کے اختلافات شروع ہوئے. تو یہ پالیٹکس کے اندر دیکھیں نا، یہ کرنا کہ جی بس ہم ہی ہوں. اب مثلا ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم بن گئے تو صوبہ تو کسی کو دے دیں، یا آپ صوبے میں آ جائیں، مرکز کسی کو دے دیں. کوئی اس قسم کا سسٹم بنائیں، میکنزم بنائیں جس سے آپ کا کنٹرول بھی ہو، لیکن تھوڑا بہت اختیارات کی پارٹی کے اندر بھی ڈیولوشن ہو. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ہمارے تینوں مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے NFC ایوارڈ کی 18th امینڈمنٹ کی، جس پہ آج کل ذکر ہو رہا ہے. اسٹے ود اس.
प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे 18वीं तरमीम का, और उसके ऊपर जो बार बार आजकल जिक्र हो रहा है कि नज़रसानी की ज़रूरत है। हुकूमत ये इशारा दे रही है, एक से ज़्यादा दफ़े दे चुकी है कि कोरोना के तनाजुर के अंदर अब 18वीं तरमीम के ऊपर नज़रसानी का वक्त शायद आ चुका है, और कुछ नहीं तो इस पर मशावरत की तो बहुत ही ज़रूरत है। उनका कहना ये है कि अगर सेहत, कारोबार और ये जो बाकी सारे इशूज़ हैं जो कोरोना की वजह से आजकल जिनके ऊपर हुकूमतों को रोज़ फैसला करना पड़ रहा है, इसके ऊपर अगर वफाकी हुकूमत ने लीड करना है सूबों को, अगर वफाकी हुकूमत ने फैसले करने हैं और सूबों ने उनको उनकी हिदायत पे अमल करना है, तो फिर 18वीं तरमीम को देखना पड़ेगा कि वफाक के पास ना तो सिर्फ वसाइल होने चाहिए बल्कि इख्तियारात भी होने चाहिए। तज्जियाकारों का या कुछ तज्जियाकारों का ये ख्याल है कि हुकूमत का इशारा जो है वो NFC अवार्ड की तरफ है, जिसके तहत वफाक और सूबों के दरमियान जो माली वसाइल हैं उनके तकसीम का फॉर्मूला जो है उसके ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत है। इस वक्त 7वां NFC अवार्ड जो है राइज है, 2010 के अंदर ये साइन हुआ था, और उसके बाद से इसके अंदर 2015 से तोसी ही होती चली जा रही है। अब शेयर जो है सूबों का, वो ये फैसला हुआ है 18th अमेंडमेंट के नीचे कि ये अब बढ़ ही सकता है, कम नहीं हो सकता। इसकी वजह से नया NFC जो है वो साइन नहीं हुआ। ये भी है, और भी इशूज़ हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, ये सरबरा हैं पिलडैट ऑर्गेनाइजेशन के। वेलकम टू द शो सर। सर ये बताइएगा कि ये लगता ये है कि हर कुछ अरसे के बाद ना ये बात शुरू हो जाती है, एटलीस्ट जब से 18वीं तरमीम साइन हुई है, कि इसके ऊपर फिर बहस की ज़रूरत है, नज़रसानी की ज़रूरत है। ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाता है सर इशू हर दफ़े? देखिए, उसकी एक वजह तो यह है कि जब ये 18वीं तरमीम पास हुई तो उस वक्त इसके ऊपर वो सैर हासिल बहस नहीं हुई, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर भी। ये दुरुस्त है कि उसकी जो पार्लियामानी कमेटी बनी थी उसके तो बहुत इजलास हुए और उसमें बहुत गुफ्तगू हुई, लेकिन वो बिल्कुल उस कमेटी के अंदर महदूद थी और पब्लिक को उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का और वसी तर डिबेट का मौका नहीं मिला। तो बहुत सी चीजें उसी वक्त भी लोगों के जहनों में खटकी थी। तो अगर आप देखें इसकी रिपोर्ट के अंदर तो इसके अंदर भी बहुत से इख्तलाफी नोट मौजूद हैं। मसलन करिकुलम सूबों को तफवीज़ करना चाहिए हक या नहीं, इस तरह के और से बहुत से मामलात में इख्तलाफी नोट मौजूद है। तो अगर उस वक्त ये खुल के बात नहीं हो सकी, लेकिन उस वक्त चूँकि फिजा ऐसी थी कि इसके ऊपर इख्तलाफ का बहुत ज़्यादा इजहार मुमकिन नहीं था, लेकिन वक्त के साथ इसके ऊपर लोगों के ख्यालात जो हैं उसके अंदर मजीद शिद्दत में इजाफा हुआ, और अब शायद वो ये महसूस करते हैं कि 10 साल गुजरने के बाद इसके ऊपर शायद कुछ गुफ्तगू करनी चाहिए, और अब शायद वो हिम्मत उनके अंदर पैदा हुई है कि वो इसके ऊपर रेज कर सकें। तो ये उसका बैकग्राउंड है, और इसमें दोनों ही इंतहा की बातें हैं। एक तरफ तो कहा जाता है। सर आपके ख्याल में समबडी जो ऑब्वियसली आप तो पार्लियामेंट को और ऐसे कवानीन को बहुत गौर से देखते हैं, आपके ख्याल में क्या कोई ऐसा एस्पेक्ट है 18वीं तरमीम का जिसके ऊपर हमें नजर डालने की दोबारा जरूरत है? जी, एक से ज्यादा चीजें हैं जिनके ऊपर नजरसानी की जरूरत है, या कम अज कम दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को सुनने की जरूरत है। मसलन जब ये कहा जाता है कि वो जो आपने जिसकी अपने इंट्रो में जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई कि NFC तो होता था हमेशा, और उसका जो अवार्ड था वो हर नए NFC में उसको फिर नए सिरे से गौर किया जाता था, लेकिन अब चूंकि ये दस्तूर के अंदर ये रख दिया गया है कि अब उसमें इजाफा ही हो सकता है, कमी नहीं हो सकती, तो ये एक मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अहम वजह है जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत और वफाकी हुकूमत चलाने वाले लोग महसूस करते हैं कि प्रॉब्लम। दूसरी वजह शायद ये भी है कि एजुकेशन और हेल्थ, अगरचे इस बात पे तो कंसेंसस है कि सूबाई हुकूमत के पास होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कुछ ऐसी बातें हैं, मसलन एजुकेशन के मामलात में बैनुल अक़वामी इदारों के साथ, यूनिसेफ वगैरह के साथ जो रवाबित है, वहाँ रिपोर्टें देनी होती हैं, वहाँ से कुछ इमदाद हासिल होनी होती है। इसी तरह से हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए ड्रैफ्ट जैसे मामलात जिनके पास वफाकी हुकूमत के पास जिसके इख्तियारात होने चाहिए वो फिर नहीं है, इसलिए उसके ऊपर फिर बहुत दिक्कत पेश आती है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है जब तक ये बात तय ना हो। ये बात तय अगर ये रहे जहन में कि इसके ऊपर तरमीम तो उसी सूरत में ही होगी
جب اس پہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوگا بالکل اور صحیح. دستور میں دیے گئے طریقے کے مطابق ہوگا تو اس پہ گفتگو کرنے میں اور ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کو دبانے کی کوشش نہیں کرتے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. نا بی بیک آن منڈے.